Hello and Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Students, last time आपसे जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था दैट वाज द फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के बारे में आपसे डिस्कशन हुई थी, जिसमें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आपके साथ डेफिनेशंस को शेयर किया गया था, आपके साथ जो है मेन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो शेयर किया गया था, क्यों ज़रूरी होता है, और फॉरेन पॉलिसी कुछ नेचर के बारे में बात की गई थी. फिर फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमने ये भी डिस्कशन की थी कि डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी होती है और आपका अपना क्या इंटरेस्ट है और दूसरों का क्या इंटरेस्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के बेस पर, जो हमने डिस्कशन की थी. इसके अलावा डिफरेंट स्कॉलर्स थे जिसके हमने जो है वो आपके साथ डेफिनेशन शेयर की, राइट. और आज जो है बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमने आपके साथ बात की एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर की बात हुई थी. और बेसिकली डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स को लेते हैं. वो कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हमें पता चलता है कि एक स्टेट के लिए फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है और दुनिया उस स्टेट के साथ किस तरह का रिलेशन जो है वो मेंटेन करना चाहता है, या किस तरह चाहते हैं कि इस स्टेट के साथ हम बात करें और किस लेवल में रहकर बात करें. क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी आप अडॉप्ट करोगे या बनाते हो तो वो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपकी जो आपका जो माइंड सेट है या आपकी विल्स हैं या आपकी जो डिज़ायर्स हैं उसका वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है. वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपकी स्टेट को बेसिकली. अब इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट द साइजेज और एरिया या लोकेशन और पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो ये याद रखिए कि जब फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है तो हम अपने जो एरिया है उसको भी माइंड में रखते हैं, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी माइंड में रखते हैं. कोई फॉरेन पॉलिसी भी आप ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते कि जिसमें जो है वो आप अपनी स्टेट को निगलेक्ट करो या अपनी पॉपुलेशन को निगलेक्ट करो. अब ज़ाहिरी बात है कि आप एक स्टेट है उसकी पॉलिसी जो उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है. फॉर एग्जांपल चाइना की आप ले लीजिए एग्जांपल, तो चाइना जो है उसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है. और विद दैट चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है आप देख लीजिए बड़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पॉलिसी वो बनाता है, राइट, बाय कीपिंग द विल्स एंड डिज़ायर्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन एट द फ्रंट, ठीक है. अपने साइज़ को वो देखता है. साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, कि आपकी स्टेट का बहुत बड़ा फॉर एग्जांपल एरिया है, आपके पास बहुत बड़ी स्टेट है आपकी, तो ये भी एक प्रेशर बिल्ड करता है दूसरी आपके ओपोनेंट पर, ठीक है. ये प्रेशर बिल्ड करता है. जब भी आप फॉरेन पॉलिसी बनाओगे तो अपने साइज़ को भी आप माइंड में रखोगे, अपनी टेरिटरी को माइंड में रखोगे. दैट इज़ अनदर व्यू कि जब किसी दूसरी स्टेट के साथ आप फॉरेन पॉलिसी को बनाते हो और उसके साथ इंटरेक्शन का प्रोसेस करते हो या निगोसिएशंस करते हैं, ठीक है, तो आप उस स्टेट को फॉर एग्जांपल आप जाते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने, एक स्टेट के साथ बायलैटरल रिलेशन बनाते हो, तो जब भी डिस्कशंस होगी डेलीगेशंस के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान बिटवीन यू एंड द अदर स्टेट, तो उसमें होगा ये कि जब आपकी जो ओपोनेंट स्टेट है वो ये देखती है कि आपका साइज़ जो है बहुत बड़ा साइज़ है आपकी स्टेट का, मींस क्या बहुत ज़्यादा लोकेशन वाइज जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, तो और प्लस आपकी जो पॉपुलेशन है, मींस के जब आप इकोनॉमिक की बात करो कि हमने इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने साइज़ को माइंड में रखते हो. तो वो जो स्टेट है आपकी ओपोनेंट स्टेट वो ये देखती है कि वाकई आपका इतना एरिया है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, मींस कि इस लोकेशन पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और फिर दूसरी बात ये इसमें आ जाती है कि आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी है, तो आप उसको भी इन्वेस्टमेंट का मौका देते हैं, मींस कि उसको भी आप अपनी वो जो ओपोनेंट स्टेट है वो कहती है कि आप अपने सिटीजन्स को भेजें ताकि वो आएँ और अर्न करने अपने हमारे मुल्क में भी आके अर्न करें, वहाँ पे इन्वेस्ट करें. तो इससे ये होगा कि हमारे दरमियान और आपके दरमियान एक बैलेंस रिलेशन जो है वो कायम हो जाएगा. तो जब भी आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो आपका जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसको सामने रख कर फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन किया जाता है. उससे आपकी भी ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होते हैं और जो अदर स्टेट है, जो आपकी ओपोनेंट स्टेट है, उसकी भी जो मकासद हैं वो अपने मकासद को फुलफिल करती है, मींस के नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है. सेकंड आप आ जाओ तो whenever you design your or formulate your foreign policy, तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है आपकी बहुत ज़रूरी है, या आपकी जो जिसे हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से,
ٹھیک ہے, جیو اسٹریٹجک پوائنٹ سے بہت ضروری ہے یہ. لیٹ سپوز اب جیوگرافی کی بات کریں تو پاکستان جو ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں ہے, پاکستان از دی سینٹر آف ساؤتھ ایشیا, سینٹر آف ساؤتھ ایشیا میں اس وقت وہ لائے کر رہا ہے. اور آپ جب فارن پالیسی ڈیزائن کرو گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ کیا کی فارن پالیسی چاہیے آپ کو, افغانستان کے ساتھ کس طرح کی پالیسی آپ اڈاپٹ فارمولیٹ کرو گے, ایران کے ساتھ کس طرح کی فارن پالیسی ہونی چاہیے, چائنا کے ساتھ کس طرح کی فارن پالیسی ہونی چاہیے. جب آپ اس اپنے سراؤنڈنگس کو دیکھو گے بائی کیپنگ دا لوکیشن, یور لوکیشن ان مائنڈ, کیونکہ آپ کا یہ جو لوکیشن ہے بہت آئیڈیل لوکیشن ہے جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے. آپ کے پاس سی پورٹ بھی اویلیبل ہے, رائٹ, آپ کی انویسٹمنٹ کا بڑا اچھا آپ کو چانسز مل سکتے ہیں, اور اسٹیٹس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں یہاں پہ کہ انویسٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ ان سراؤنڈنگس کو آپ دیکھو گے اس کے بعد آپ اس ریجنل کی سطح پر, ٹھیک, ریجنل لیول کو آپ دیکھو, جو خطہ ہے آپ کا, پھر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف چلے جاؤ, ملیشیا کی طرف چلے جاؤ, کمبوڈیا ہے, تھائی لینڈ, آپ ان اسٹیٹس کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیں آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ ہم آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسچینج آف بائی لیٹرل ریلیشنز ہوں تاکہ ہمارے ریلیشن اچھے طریقے سے چلیں, آگے پروسیڈ کریں. ٹھیک ہے, تو جیوگرافی پلیز این امپورٹنٹ رول وائل میکنگ یور فارمولیٹنگ یور فارن پالیسی. پھر آپ کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب یہ جیوگرافی اور سیکیورٹی یہ انٹر لنکڈ ہیں, رائٹ. آپ کا جو فارن پالیسی افیئرز ہے, جب آپ فارن پالیسی بناتے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ کے پاس انڈیا ہے, تو انڈیا کے ساتھ آپ کو سیکیورٹی کنسرنس ہیں, رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ایشوز ہیں, لائن آف کنٹرول کا ایشو ہے, کشمیر ایشو بھی ہے ساتھ. تو جو آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس جو ٹیریٹری ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اور آپ کا جو بارڈر ہے سیکیور کرنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی کے لیے بھی بڑی سالڈ پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ جو ہیں اپنا ریلیشنس تو رکھیں انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, ریلیشنس تو رکھنے ہیں آپ نے فور دا سیک آف سروائیول. آپ نے یہ کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ فار دا سیک آف سروائیول اسٹیٹ کو ریلیشنس بنانے پڑتے ہیں. اب انڈیا کے ساتھ آپ کی تجارت بھی ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, لیکن آن دی ادر سائڈ آپ کو سیکیورٹی کنسرنس بھی ہیں. تو سیکیورٹی کنسرنس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایک سالڈ پالیسی بنانی پڑتی ہے سو دیٹ یو کین اچیو یور ٹارگیٹس ایز ویل آن بہاف آف یور سیکیورٹی کنسرنس. ٹھیک ہے, اوکے. اکنامکس, بالکل ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دو اسٹیٹس وچ آر اکنامکلی اسٹرانگ, سو ان ٹوڈیز ورلڈ, یہ جو 21st سینچری ہے, انہی اسٹیٹس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے ویل ڈیولپڈ اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, کیونکہ اکنامکل دے آر اسٹرانگ انف ٹو میٹ آل چیلنجز. ٹھیک ہے, تو آپ کو اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی فارن پالیسی جو ہے بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ جب آپ فارن پالیسی فارمولیٹ کرتے ہو تو آپ کو ایسی پالیسیز فارمولیٹ کرنی پڑتی ہیں سو دیٹ یو کین بوسٹ اپ یور اکانومی ایز ویل. آپ فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ فارن پالیسی جب بنائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جب آپ کے تعلقات ہوں گے تو سعودی عربیہ کی کیا اکانومی کیا ہے, ان کی کیا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر جو اسٹرانگ ہوگی تو آپ کوشش کریں گے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ مزید تعلقات بنائیں تاکہ کیوں آپ کے جو اپنی اکانومی ہے اس کو بوسٹ اپ ملے. چائنا کو آپ دیکھ لیجئے, اسٹرانگ اکانومی ہولڈر ہے ان ساؤتھ ایشیا, ایشیا جو اسٹیٹ ہے ایشین کانٹیننٹ میں. تو پاکستان اور چائنا کے درمیان جو اکنامک ایک سی پیک کا معاہدہ سامنے آ گیا, یہ ایک فریش ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے, اس سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ جب آپ فارن پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں کوئی بھی اسٹیٹ, تو اس میں آپ کا جو اکانومی ہے اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول, یہ بھی آپ کو سامنے رکھنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے لیڈرز مینس کے لیڈنگ پاور, آپ اپنے لیڈرشپس کو دیکھ لیجئے. جب بھی کوئی فارن پالیسی اسٹیٹ فارن پالیسی فارمولیٹ کرتا ہے تو یہ اٹ آلسو ڈپینڈ آن یور لیڈرشپ, کتنے ایکٹیو ہے آپ کا لیڈر, کتنا جو ہے وہ پریکٹیکل ہے لیڈر آپ کا, یا لیڈرشپ کتنی پریکٹیکل ہے اور کتنی انرجیٹک ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اس قسم کی فارن پالیسیز لے کر آئے تاکہ آپ کی اسٹیٹ کو اور آپ کی عوام کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی نیشنل انٹرسٹ. اب ظاہری بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ان دی انٹرنیشنل پالیٹکس. ون آف دی نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ بنایا جاتا ہے فار دا سیک آف یور کنٹری, فار دا سیک آف یور اسٹیٹ اینڈ فار دا سیک آف یور دی سوسائٹی آف دیٹ انٹائر اسٹیٹ.
ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کو فوکس کریں اور نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو جو ہے اس کی پروموشن کے لیے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کریں، اور یہ تبھی پاسبل ہو سکے گا جب آپ ایک اسٹرانگ پالیسی جو ہے وہ فارمولیٹ کریں گے، اس کو سامنے لے کر آئیں گے۔ فردر آپ کے پاس ڈپلومیسی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ ڈپلومیسی سمپلی دی آرٹ آف نیگوسیشن، کہ آپ نے وائل فارمولیٹنگ یور فارن پالیسی یا وائل کریٹنگ یا establishing یا developing of bilateral relations with the other state, how you are going to interact with that state by using your diplomatic affairs۔ کیونکہ یہ جو ڈپلومیسی ہے یہی آپ کا جو ہے بیسکلی میسج آگے لے کر جاتے ہیں۔ آپ کے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، امبیسڈرز ہو گئے آپ کے پاس جو ہے، یہ ڈفرینٹ سفارتکار ہوتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ ملکوں میں جو ہے جن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو وہی آپ کا میسج جو ہے وہ لے کر آگے فارورڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا ملک جو ہے اس کی یہ فارن پالیسی ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اف یو آر کمفرٹ انف، سو وی کین اسٹارٹ ڈپلومیٹک پروسیجر، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تعلقات ہم بنائیں گے، لیکن ہماری یہ فارن پالیسی ہے اور یہ ایجنڈاز ہے فارن پالیسی کا ہمارا، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اپنی جو ہے وہ اسٹیٹ کو آپ کا جو ہے فارن جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے۔ میڈیا ایک دیٹ از اندر فیکٹر، کیونکہ میڈیا ہی آپ کو بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے کہیں پالیسی فیلئر آ جائے یا پالیسی میں کوئی گیپ ہو، تو میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی ملک میں۔ آپ کے پاس آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا جو ہے ان 21st سینچری، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا دور ہے، ٹوڈیز ورلڈ از جسٹ لائک وی کین سے، سو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا جو ہے اس کا امپورٹنٹ رول ہے۔ میڈیا جو ہے بیسکلی ہمارے جو گیپس ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ کوئی گیپ آ رہا ہے فارن پالیسی میں، فار ایگزامپل ایک پالیسی آپ نے امپلیمنٹ کر دی، ٹھیک ہے، تو میڈیا جب اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم نے تو پالیسی فیلئر آ گیا ان جگہوں پر، تو یہ تو حکومت کا فیلئر ہے پھر اس کا مطلب، تو پھر حکومت بھی کیونکہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ان کی ٹیم، تو وہ پھر میڈیا میں جب باتیں آتی ہیں، جب خبریں چلتی ہیں، نیوز آتی ہیں، تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہماری یہ پالیسی غلط تھی، کیونکہ اس میں تو اتنا پرابلم فیس ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میڈیا جو ہے بھی ایک ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر ان دی ڈٹرمائن دی فارن پالیسی آف دا اسٹیٹ۔ دین آپ کے پاس نیشنل کیپیسٹی ہے، ڈپینڈ آن یور ملٹری، آپ کی کتنی اسٹرانگ ملٹری ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے اسکلز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی فارن پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہے تو جس میں آپ کے پاس ڈیفنس کی پالیسیز آ جاتی ہیں، ڈیفنس منسٹری جو ہے، تو اس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایک اسٹیٹ جو ہے جب کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، بائیلیٹرل ریلیشنس چاہتی ہے، تو اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ ڈسکشن کا حصہ ہوتی ہیں، اس میں ڈیفنس بھی ہے، اس میں سول ملٹری ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے پاس اکنامکس ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں جو ہیں وہ انکلوڈ ہوں گی، رائٹ۔ کیونکہ جب آپ فار ایگزامپل جاتے ہیں چائنا کی طرف، تو چائنا کی ملٹری کی آپ کو اسکلس پتہ ہیں، کیپیبلٹی پتہ ہے، تو جو ایکسچینج آف ملٹری اکوپمنٹ، ملٹری انسٹرومنٹس، یہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے۔ تو آپ ان ٹرمز کے چائنا کے ساتھ اس طرح کی پالیسی لے کر آتے ہو کہ سو دیٹ یو کین سیکیور یور ملٹری آبجیکٹیوز ایز ویل، رائٹ، سو دیٹ یو کین میٹ اپ دی فیوچر چیلنجز۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے آپ کے پاس اور اکنامک ہے، بالکل وقت کے ساتھ ساتھ جیسی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، نیو اکوپمنٹ آتا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہو کہ ان اسٹیٹس کے ساتھ آپ جو ہے وہ انٹریکشن کرو، تاکہ وہ جو ان کی جو اکوپمنٹس ہیں وہ آپ کی اسٹیٹ میں آئیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو یوز کریں، رائٹ، تاکہ آپ کی اکانومی کو بھی جو ہے اس سے بوسٹ اپ ملے۔ فار ایگزامپل نائجیریا ایک کنٹری ہے جو کہ افریقن ریجن میں ہے، مسلم اسٹیٹ ہے، تو پاکستان نے ایک جو ہے وہ ایئر کرافٹ ڈیزائن کیا JF-17، ٹھیک ہے، تو JF-17 جب ڈیزائن کیا تو یہ اب کیونکہ پاکستان اور چائنا کی ملٹری جو چائنا کی جو آرم فورسز ہیں یہ کمبائن ایفرٹ تھی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو نائجیریا کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں کہ نائجیریا نے، کیونکہ نائجیریا اور پاکستان کے درمیان میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور نائجیریا نے اس مشین کو
کہا کہ آپ ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ یہ جو ہے پرووائڈ کیجئے، ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی، تاکہ ہماری جو ایئر پاور ہے وہ بھی مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، تو ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے ہوگی، اور ہمیں یہ ہم آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ جو ایئر کرافٹ ہے وہ ہمارے بھی ایئر فلیٹ میں شامل کیا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے یا ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، رائٹ۔ تو ہم انہی اسٹیٹس کی طرف جب ہم جائیں گے کہ جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہو، تاکہ آپ کے ملک کو بھی اس سے فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیجئے کہ نائجیریا اور پاکستان میں بہت ڈفرینس ہے، رائٹ۔ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ایز کمپیئر ٹو نائجیریا بہت اسٹرانگ ہے۔ اسی وجہ سے نائجیریا نے دیکھیں پاکستان کو آفر کی کہ کائنڈلی آپ ہمیں جو ہے وہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں، اور آپ جو ہے ہمیں اسسٹ بھی کریں، اور ہم اس کو جو ہے ہم گین کرنا چاہتے ہیں اس ایئر کرافٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ فارن پالیسی بناتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آتی ہیں، رائٹ۔ تو نیشنل کیپیسٹی جو ہے اٹس ون آف دی ایلیمنٹ، امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ فارن پالیسی ڈیزائن کرتے ہو تو آپ کو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے ہمیشہ ان اسٹیٹس کے ساتھ کہ آپ کی فارن پالیسی بڑی سافٹ ہوگی، جو اسٹیٹ جو ہے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہوگی اور ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہوگی۔ کچھ آپ ان کے ساتھ ایگری کرو گے، کچھ وہ آپ کے ساتھ ایگری کریں گے، تو اس میں ایک مڈ وے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اچھا، اب آپ ذرا فارن پالیسی کو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس پاور اسٹرکچر آ جاتا ہے، فار ایگزامپل ملٹی پولر ورلڈ ہے، بائی پولر اینڈ یونی پولر۔ دیکھیے ان دی ارلی اسٹیجز، پہلے جو وقت تھا ہمارے پاس 18 سینچری میں، اس وقت آپ کے پاس ملٹی پولر ورلڈ تھا، مینس کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس تھیں اور گروپنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جو فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ہم نے دیکھا ٹرپل انتھان اور ٹرپل الائنس کا کانسیپٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو مینس کہ دو گروپنگ وہاں پہ ہوئی تھی، 2 گروپس تھے، تو ڈفرینٹ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، ٹھیک ہے، دونوں گروپس کے۔ تو مینس وہ ملٹی پولر تھا۔ تو یہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے یہ فارن پالیسی کو آپ کو ڈسکرائب کر رہی تھی۔ ایک گروپ کی یہ فارن پالیسی تھی کہ ہم دوسرے گروپ سے بدلہ لیں، ریونج لیں، دوسرا گروپ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اکانومی کو سیکیور کریں، تو مینس اور آرمز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب آپ نے فارن پالیسی ڈیزائن کر لی، ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو دوسری اسٹیٹس کو بھی سننا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی سم ٹائمز آپ کی فارن پالیسی کو چینج کرنے میں یا ڈائیورٹ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، یہ ایک برڈن ہوتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ سیکنڈ یہ کہ جب آپ گروپ کا حصہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل نیٹو ہے، تو نیٹو میں مینس کہ اٹیک آن ون اسٹیٹ ول کنسیڈر دی اٹیک فار آل، ٹھیک ہے۔ ایک ملک پہ اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا تمام ملکوں کے لیے، تو مینس کہ اٹیک ایک طرف سے ہوگا لیکن تمام ملک جو ہیں اس کے ممبرز جو ہیں نیٹو کے وہ رسپونڈ کریں گے، یہ پالیسی کا حصہ ہے ان کی نیٹو کی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس پاور اسٹرکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فارن پالیسی پر سم ٹائم پریشر آئے گا، پریشر بلڈ اپ ہوگا، لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹریٹجیز پر۔ پھر بائی پولر ورلڈ آپ آ جائیں یا یونی پولر ورلڈ ہو، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا بائی پولر ورلڈ میں کہ فار ایگزامپل پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے ایک پالیسی دے دی کہ بھئی اگر پاکستان ہماری ہیلپ کرے یا اسسٹ کرے اگینسٹ دی سوویت یونین، تو ہم ان کو جو ہے ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کو سپورٹ کریں گے، اسسٹ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو F-16 بھی ملا، ٹھیک ہے۔ F-16 جو ہے ہمیں جو ہے انہوں نے آفر کیا، جو کہ 1980s میں تھا، 1986 میں جو ہے اس کو ہمارے حوالے کیا گیا، اور کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں ایک سیریس تھریٹ تھا اگینسٹ انڈیا، سیکیورٹی کنسرنس تھے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کا ساتھ تو دیا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اگر F-16 نہیں ہوگا تو ہم کس طریقے سے، ہمارے پاس کون سا اکوپمنٹ ہے آن وچ وی کین گو فار فائٹ اگینسٹ انڈیا، ٹھیک ہے۔ تو گیو اینڈ ٹیک ہے، پالیٹکس میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک رہے گا، کچھ ہم فلیکسیبل ہوں گے، کچھ آپ کے اپوننٹ فلیکسیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یونیپولر ورلڈ آ جائے تو ہم نے دیکھا کہ وار آن ٹیرر کی ایگزامپل لے لیجئے، بڑا پریشر آیا پاکستان پہ فار ایگزامپل، تو کیا ہوا، پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو
ڈائیورٹ کیا. ٹھیک ہے, اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا پاکستان کی ڈیول پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ ایک پالیسی ہے, انٹرنلی دوسری پالیسی ہے, بہت سی اور چیزیں آئیں, کچھ کانسپیرنسیز تھیوریز آئیں, ڈیولپ ہوئیں. تو مینس کہ فارن پالیسی جو ہے اس میں آپ کا اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یو ہیو ٹو رن ود دا ٹائم, رائٹ. لیکن کوئی پالیسی آپ اس طریقے کی ڈیزائن نہیں کرتے کبھی بھی. ایک اسٹیٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فارن پالیسی ایسی ڈیزائن نہ کی جائے کہ جس سے آپ کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ نقصان ہو یا آپ کی اسٹیٹ کے لیے پرابلم کریٹ ہو. پھر ویریس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, الائنسز ہیں, رسپانسز آف دا ادر اسٹیٹ ہیں, سوسائٹی کا تھاٹ کیا, اوپینین کیا ہے. مینز آرگنائزیشنس کی بات کی جائے تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کام کری. فار ایگزامپل آسیان ہے, ایس سی او ہے, سنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, یا سارک ہے, یا نیٹو ہے جو آپ کو بتائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, الائنسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مینس کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن میں آپ جب جاتے ہو تو اس کا چارٹر سائن کرتے ہو. ٹھیک ہے, مینس کہ آپ نے اس کو اوکے کر دیا, اس کی پالیسیز کو آپ نے اوکے کر دیا. لیکن اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہے. کیا آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں؟ اگر یس تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو فارن پالیسی میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. فردر آپ آ جائیں, لائنسز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. مینس کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی تھریٹ ہے اور آپ کسی کے ساتھ الائنس بنانا چاہ رہے ہو, فار ایگزامپل پاکستان, ٹرکی یا چائنا, آپ ایک الائنس بنا لو, رائٹ. تو آپ کرتے ہو کہ ایکسیکٹرا ان سو اسٹیٹس جو ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے یہ الائنس بنایا کہ اگر وہاں سے کوئی اگریشن آیا تو ہم 3 of us ول رسپونڈ انڈر ون ایجنڈا اینڈ ون فلیگ. ٹھیک ہے, ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہم ان کو رسپونڈ کریں گے اور ہم ان کو جواب دیں گے. تو یہ فارن پالیسی آپ نے ڈیزائن کی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ فارن پالیسی سم ٹائم جب آپ ڈیزائن کرتے ہو تو جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہو تو اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں, چینجز آتی ہیں. رسپانسز آف دا ادر اسٹیٹ, دوسری اسٹیٹس کا کیا خیال ہوتا ہے. آپ نے فارن پالیسی ڈیزائن کر لی, دوسری اسٹیٹ اب کیا خیال کر رہی ہے آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کے بھی مائنڈ سیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ فارن پالیسی ان کو پسند آئی ہے, نہیں آئی ہے, کیا اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے, کچھ آپ ان کو ایک اسموتھ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی فارن پالیسی میں, تاکہ اگر وہ اپنے ریلیشن بنانا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ, بائی لیٹرل ریلیشن, تو ان کے لیے بھی جو ہے اس میں کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے کیا ایڈوانٹیج ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنا پڑتی ہیں. پھر فردر آپ آ جائیں تو سوسائٹی کا کیا تھاٹ ہے, آپ کی عوام کیا سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے یہ دیکھا 2019 میں فیبرری میں جو انڈیا کے ساتھ ایک انکاؤنٹر ہوا پاکستان کا, اور جس میں جو ہے پہلے بتایا گیا جی کہ 26 فیبرری وہ ان کے جہاز آئے اور انہوں نے آ کے ہم پہ لوڈز گرا دیے تھے, اور جو ہے بڑی ایک اپ سیٹ سی انریسٹ سچویشن تھی. تو ڈیمانڈ میں کیا ہوا کہ جب پاکستانی سوسائٹی کو یہ پتہ چلا تو دے بیکم سو اینگری کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوورن اسٹیٹ پہ کوئی دوسری اسٹیٹ آ کے جو ہے اس طرح اٹیک کرے, اور اٹیک کر کے وہ واپس چلی جائے, اور جو ہے ایون دو کہ وہ ایک اٹیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے. اب ہماری تو یہی پالیسی تھی کہ ہم پیسفل ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی رائٹ, اور امن کو, پیس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. یہ فارن پالیسی پاکستان کی. لیکن جب یہ پرابلم ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے دونوں طرف سے بڑے ایشوز آ گئے تھے سامنے, ایک ٹسل آئی دونوں طرف سے, اور پھر پاکستان نے کہا کہ اب رسپونڈ کا وقت آ گیا, کیونکہ پبلک پریشر تھا, زیادہ پبلک پریشر تھا پاکستان پر. تو پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو چینج کیا, اور پاکستان جو ہے وہ پھر اوفینسو فارن پالیسی اپنا لی, ڈیفینسو کی بجائے. ڈیفینسو تو تھی لیکن پاکستان اوفینس پہ چلا گیا. تو پاکستان نے پھر جو ہے انڈیا کے 2 جہاز جو ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. تو مینس کہ پھر آپ کو اپنے فارن پالیسی اپنی بدلی ہے, اپنی فارن پالیسی کو ٹوسٹ کیا. تو دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کو فارن پالیسی کو جب آپ لے کر چلتے ہیں تو اس میں چینجز آتی ہیں. اور چینجز کیوں آتی ہیں؟ بیکاز چینجز تب آئیں گی جب کوئی ایونٹ ٹیک پلیس کرے گا, کوئی ایونٹ اکر ہوگا, رائٹ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے.
سو انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے تو آپ کے پاس جو ہے ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز آف فارن پالیسی پڑھیں گے، جس میں شارٹ رینج ہے، میڈیم اینڈ لانگ رینج فارن پالیسی ہے. یہ بیسکلی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، یہ فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں، اور جس میں شارٹ رینج آبجیکٹیوز پڑھیں گے، میڈیم رینج ہیں، لانگ رینج آبجیکٹیوز ہیں، اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ دے اور آل انٹر کنورٹیبل، اس کو بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور if you have any question, if you have any queries, so you may ask the questions in the WhatsApp group on the Google Classroom. اور اس کے علاوہ کائنڈلی اس چینل کو بھی میرے سبسکرائب کر لیں، اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بھی وقت پر مل جائیں. تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے.